बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी अहम समाअत की है। जस्टिस एजाज इसहाक साहब हैं और ये दरख्वास्त थी इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, जिसके ऊपर आज बड़ी अहम समाअत की गई है। और इस्लामाबाद के जो जस्टिस एजाज इसहाक साहब हैं, उन्होंने बड़ा फेयर ऑर्डर जारी किया। एक तो उन्होंने कहा है जेल हुकाम को कि इमरान खान खुद लिस्ट बनाकर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को देंगे। वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जो हैं सलमान अकरम राजा, उनको भेजेंगे। आइंदा से इसी लिस्ट के मुताबिक मंगल और जुमरात को इमरान खान साहब की फैमिली और बाकी जो वकला हैं दीगर उनके साथ मुलाकात कर सकेंगे। ये बड़ा अहम ऑर्डर जारी किया गया। इसकी आगे डिटेल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। एक दो दफा अदालत का हुक्म आया है, जिसके बाद फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाती है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब इसके ऊपर समाअत करते हैं और इमरान खान की ये दरख्वास्त है। वकील हैं फैसल चौधरी साहब और फरीद चौधरी अदालत के सामने पेश होते हैं। फिर जो ये सारा मामला सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजम अदालत के सामने पेश होते हैं। एडवोकेट जनरल अय्याज शौकत साहब हैं, वो भी अदालत के सामने पेश होते हैं। तो फैसल साहब जो हैं एडवोकेट, उन्होंने एक आगे आके दलाइल दिए रोस्टम पर आकर, और वो कहते हैं कि गुज़श्ता रोज मीटिंग का शेड्यूल था, लेकिन मीटिंग नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से। मुझे बताया गया कि गुज़श्ता रोज अडयाला जेल जो है वो रोड ब्लॉक है, जो अडयाला जेल के सामने वाला रोड है उसको ब्लॉक कर दी गई थी, जिससे आम लोग भी मुतासर हुए हैं। असद कैसर शिबली फराज को भी अडयाला जेल के बाहर रोका गया। ये फैसल फरीद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने दलाइल दिए और रोस्टम पर आके कहा। तो यहाँ पर एडवोकेट जनरल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हमने इस तौहीन अदालत केस में पहले ही जवाब जमा करा दिया था। आप ये बताएं कि कल मुलाकात क्यों नहीं करवा सके आप। ये जस्टिस जो एजाज इसहाक साहब हैं उन्होंने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से सवाल किया कि आपने कल मुलाकात क्यों नहीं करवाई। तो इनकी मुलाकात मंगल और बुध के दिन तय है। इन दिनों के अलावा हमें हाई प्रोफाइल होने की वजह से सिक्योरिटी के इंतजामात करने होते हैं। हम तो हमेशा अदालती हुक्म के ताबे हैं और उस पर अमल दरामद करते हैं। ये अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जो है अब्दुल गफूर अंजम साहब, वो वहां पर अपनी स्टेटमेंट देते हैं। तो फैसल चौधरी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि आप तो रोजाना 8 घंटे मिलते हैं, फिर भी आप शिकायत कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब से मुलाकात कौन करेगा। जेल हुकाम और बानी पीटीआई के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके अंदर एक तनाज़ा सामने आ रहा था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं यानी कि इमरान खान साहब की फैमिली फ्रेंड्स वकला जिनसे वो मिलना चाहते हैं, तो उसके हवाले से अब एक लिस्ट बन के आएगी अदालत में और सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं वो इमरान खान साहब से लिस्ट लेकर एडवोकेट जनरल को देंगे और ये ही लिस्ट जो है वो सलमान अकरम राजा तक भी पहुंचाई जाएगी। तो उस लिस्ट के मुताबिक इमरान खान साहब जिन जिन लोगों को नॉमिनेट करेंगे उनकी मुलाकात करवाई जाएगी अडयाला जेल में। और ये आर्डर जारी किया जस्टिस एजाज इसहाक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट मौक़िफ़ अपनाया है कि मुलाकात करवाई जाए। जो शेड्यूल के मुताबिक इमरान खान साहब की अडयाला जेल में मुलाकातें होनी चाहिए। उम्मीद है इससे जेल हुकाम और जो इमरान खान साहब हैं उनके वकला के दरमियान एक तनाज़ा था वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कमीशन तश्कील दूंगा, जज साहब ने कहा। वो जेल में बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब से मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमरान खान साहब से आने वाली जो लिस्ट है उसकी कॉपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को भी भेजने की हिदायत की गई है। और ये बड़ी अहम चीज़ है ताकि तमाम जो मामलात हैं उनको साथ लेकर चला जाए और ये जो एक तनाज़ा था इसको ख़त्म किया गया।
اور ساتھ میں اس درخواست کو توہین عدالت کی درخواست کو نمٹا دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے عدالتوں کے آرڈر جو ہیں وہ روندے جاتے ہیں، تب ہی تو معاملات آگے بڑھتے نہیں ہیں اور معاملات جاتے ہیں پھر دوبارہ عدالتوں میں توہین عدالت کی شکل میں۔ اب عمران خان صاحب سے ملاقات کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، تاکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جا کے عمران خان صاحب سے ملیں اور آگے کا لایا عمل تیار کیا جائے۔ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، آگے ترمیم پہ ترمیم ہونے جا رہی ہے، جس طریقے سے ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دی گئی ہے، جس طریقے سے عدلیہ کو کنٹرول کر دیا گیا ہے، جس طریقے سے نظام الدین نے، طاقتور نے، خلائی مخلوق نے پورے نظام کے گرد ایک باڑ لگا دی ہے اور اپنا اوپر ایک ڈنڈا جما دیا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کیا اس حوالے سے عمران خان صاحب کے ساتھ کروائی جائے گی، یا پھر کس حوالے سے کروائی جائے گی کہ عمران خان صاحب کو منایا جائے؟ اور کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سچویشن ہے یا جس طریقے سے وہ پی ڈی ایم 1 کے سربراہ رہے ہیں تو عمران خان صاحب ان کی بات مان جائیں گے؟ اسی لیے جو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں JUIF کے، ان کا نام دیا گیا ہے تاکہ اڈیالہ جیل والے ان کی ملاقات کروائیں عمران خان صاحب سے پہلے، یعنی کہ پہلے ایک ڈیلیگیشن جائے گا جو JUIF کا ہے، وہ عمران خان صاحب سے سیپریٹلی ملاقات کرے گا، اس کے بعد پھر ایک شیڈول جاری کیا جائے گا اور ایک رستہ بنایا جائے گا تاکہ عمران خان صاحب سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی۔ یہاں پہ علیمہ خان صاحبہ نے کچھ کہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ سوابی جلسے میں اگلے لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا کیٹاگوریکل کل، یعنی کہ 9 نومبر کو جو جلسہ سوابی میں ہونے جا رہا ہے، بالکل اس کی تیاریاں کر دی گئی ہیں۔ آخری مراحل میں یہ جلسہ ہے اور آخری مراحل میں اس کی تیاریاں ہیں اور پورے پاکستان سے کال دے دی گئی ہے کہ جلسے میں پہنچا جائے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انتظامیہ نے کوشش کی ہے کہ جلسہ گاہ جو ہے اس کو متنازع بنایا جائے اور اس کا جو ایک NOC ہے اس کو کینسل کیا جائے یا روکا جائے، پولیس کی نفری بھیج کے اور روک دیا جائے۔ تو PTI نے کہا ہے کہ سوابی اگر ہمیں جس جگہ پہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں جلسہ نہ کرنے دیا گیا تو پھر پوری موٹر وے پہ جلسہ ہوگا، جو سوابی پوری موٹر وے اس کے اوپر ہم جلسہ کریں گے، پھر دیکھتے ہیں کون روکتا ہے، اور پورے موٹر وے کے اوپر کرسیاں لگا دی جائیں گی۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمام قافلے اکٹھے ہوتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جب کال دیتے ہیں یا عمران خان صاحب کی جب کال آتی ہے اور پھر یہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوتے ہیں، پچھلی 2 دفعہ بھی یہ جو ہوا، تو سوابی کی وہ انٹرچینج جس کے اوپر سارے قافلے جمع ہوتے ہیں آس پاس سے، آجو باجو سے، تو اس جگہ پہ یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن ناکام کرنا کس طریقے سے یہ حکومت کو پتہ ہے۔ شیلنگ کرنی ہے، گولی چلانی ہے، ڈنڈے برسانے ہیں، تھپڑ مارنے ہیں، لتر مارنے ہیں، مکے مارنے ہیں، اغوا کرنا ہے، سوٹیاں برسانی ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں عوام کو نہیں پتہ ہیں۔ یہ اس طاقتور کو پتہ ہے، اس خلائی مخلوق کو پتہ ہے جو بہت طاقتور ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس ہم ہی ہیں اور قوم جو ہے وہ بھیڑ بکریاں ہیں اور ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سوابی کے جلسے میں آپ کو بتا دوں کہ سوابی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور جو حلیم عادل شیخ صاحب ہیں وہ کراچی سے یعنی کہ سندھ والی سائڈ سے اپنا قافلہ لے کے ہر دفعہ اپنے جلسے میں شرکت کرتے ہیں اور اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ تو ان کے قافلے کو 2 جگہ پہ روکا گیا ہے، جو حیدرآباد ٹول پلازا ہے وہاں پر بھی روکا گیا ہے اور اس سے پیچھے بھی ایک دفعہ روکا گیا پولیس کی جانب سے، بڑی بھاری نفری، اور انہوں نے تمام رکاوٹیں توڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کی۔ ابھی تو پنجاب میں گھسیں گے، پھر آگے جا کے KPK میں گھسیں گے، تو ابھی تو سندھ جو ہے وہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے، پھر پنجاب کی پولیس ایکٹیو ہوگی، پھر KPK میں یہ جلوے دکھائے جائیں گے اور بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ خیر، تو علیمہ خان صاحبہ آگے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کل سوابی جلسہ میں وکلا، ٹکٹ ہولڈر، MNAs، MPAs اور تمام پاکستانی جو ہیں جن کا حق ہے کہ وہ شرکت کریں اور جو کرنا چاہتے ہیں، اور ہر پاکستانی کو چاہیے کہ یہ شرکت حاصل کرے۔ جب انصاف عدالتوں میں آئے گا تو ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کو بھی انصاف مل جائے گا۔ ابھی تو فی الحال عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور نیوز آپ کو میں دے دوں کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا ٹرائل
حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کو 79 سوالات کا ایک پرچہ تھما دیا ہے اور 11 نومبر تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں جو چل رہی ہیں، ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ 2 کیس ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور اسپیشل سینٹرل جج جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ 12 نومبر کو اس فیصلے کے اوپر بھی آ جانا ہے کہ کیا فیصلہ کیا گیا، کیا ضمانت عمران خان صاحب کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ یہ بڑا ایک اہم چیز ہے۔ آگے چلتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں اور دہشت گردی کے مقدمات ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہوں، ایم این اے اور میرے جتنے اوپر مطلب کہ ایکٹ لگائے گئے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں جو غیر ملکی شہروں پر لگایا جاتا ہے، اور یہ شرم کا مقام ہے کہ ہمارے اوپر دہشت گردی کے ایکٹ لگائے جا رہے ہیں۔ معاشی حالات بالکل خراب ہیں، آئی ایم ایف ٹیم پاکستان آ رہی ہے، ہمارے سیاسی اسیران جو ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا مالکان جو ہیں وہ بکری ہو گئے ہیں، یعنی کہ دڑکی لگا گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں۔ اگر بتاؤں کہ ہمارے ایم این ایز کو کون اغوا کرتا ہے تو میڈیا ان کے نام چلانے سے قاصر ہے، یعنی کہ چلانے نہیں دیتا ہے۔ جس طرح سے قانون سازی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے پارلیمان جو ہے وہ ایم این ایز ہمارے اور ہمارے ایم این ایز کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل کمیشن کا آج اجلاس ہوتا ہے، بڑا اہم اجلاس ہے اور جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں ان کی صدارت میں ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو ججز کو کنٹرول تو کر لیا گیا ہے، لیکن ججز کی جو مراعات ہیں ان میں زبردست اضافہ، اس کی معلومات سامنے آ رہی ہیں کہ بہت اضافہ کیا گیا، کروڑوں اور اربوں تک پہنچا دی گئی ہیں ان کی مراعات اور دگنا کر دیا گیا ہے تاکہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں اچھے بچے بن کے ہم اپنا کام کرتے رہیں اور جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو قبول کریں۔ اچھا، یہاں پر جو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں انہوں نے جو 6 ججز اسلام آباد کے تھے ان کا خط اس کو بھی سامنے رکھا ہے، اس کے اوپر بھی ڈسکس کیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن جو ہے جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھا گیا اس خط کو اور اس کے اوپر بھی آئندہ موخر کیا گیا کہ آئندہ جو اس کی ایک دوبارہ سیشن ہوگا اس میں اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ایک چیز بڑی اہم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے جتنے بھی ججز ہیں وہ آئینی بینچ پر جو ہیں شامل کر لیے گئے ہیں۔ 25 نومبر کے بعد 12 یا 13 ججز سندھ ہائی کورٹ سے منتخب کیے جائیں گے، تب تک ساری سندھ ہائی کورٹ آئینی معاملات کو دیکھ سکتی ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ کا ممبر مقرر کر دیا ہے، جبکہ اسی سپریم کورٹ جو ہے یہی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے کمیشن ہے، اس نے سپریم کورٹ کے تمام ججز پر مشتمل آئینی بینچ کی تجویز کو مسترد کیا تھا، اور یہ اب دیکھ لیں کہ یہی وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے جس نے سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ کا ممبر مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی تھی پاکستان میں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ کیا آگے کا لایا عمل ہے اور کل ثوابی کا جلسہ کس طریقے سے کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے آج کوئٹہ کا جلسہ کیا گیا، کمال کر دیا گیا۔ لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔